अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जैसा कि जनाब आप लोगों को मैंने उसी वक्त एज़ लाइव जब ये खबर आई थी, तो मैंने आपको तकरीबन एज़ लाइव करके बता दिया था कि पीटीआई के गुंडों ने बाकायदा तौर पे प्रिज़न वैन्स के ऊपर जो हमला किया था, फायरिंग की थी और फिर वहाँ से अपने एमपीओज़ को छुड़वाया था और हमला आवरों के अंदर एक एमपीए का बेटा भी शामिल था, एमएनए का बेटा भी शामिल था। अब पीटीआई के जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया और 9 मई को जिस तरह इन्होंने फॉल्स फ्लैग कहा, बिल्कुल उसी तरह से इस इंसिडेंट को भी उन्होंने फॉल्स फ्लैग कहना शुरू कर दिया। अब इस सिलसिले में जो अली अमीन गंडापुर हैं जनाब, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात दोबारा से लगा दिए जो कि शुरू से उनका वतीरा है और वो लोग इसी तरह से करते आ रहे हैं। ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा कि जी कैदियों की वैन पे जो हमला हुआ है वो तरनोल के एसओएचओ ने खुद अपने हाथ से वैन के शीशे तोड़कर करवाया है। और ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जी अली अमीन गंडापुर। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये वाकया जो पेश आया है, ये संगजानी का जो इलाका है, वहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही थी पुलिस की और वहाँ पर ये वाकया पेश आया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एज़ यूजुअल इसको झूठा करार दे दिया। अपने बयान में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जाली हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस आए रोज़ जाली ड्रामे कर रही है, ये ड्रामे बंद करने पड़ेंगे, बार बार तंबीह कर रहा हूँ, मुल्क के अंदर लाकानूनियत का राज कायम कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आप खुद को कानून से बालातर समझते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी सूबाई हुकूमत भी है और हमारे एक वजीर एमपी और वर्कर सरकारी एहलकारों की आज जमानत भी हुई है। अच्छा, फिर आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि इस्लामाबाद में कैदियों की वैन्स के ऊपर ये जो हमला हुआ, 2 मफरूर पीटीआई एमपीएस समेत जितने भी कैदी भागे थे वो सारे के सारे दोबारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि जेल ले जाते हुए तरनौल जाते हुए रास्ते में एसएचओ ने खुद अपने हाथ से वैन के शीशे तोड़े और ड्रामा किया और सबको निकाल के गाड़ियों से जो है वो नीचे खड़ा कर दिया। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि उनको खड़ा कर दिया और कहा कि जी भाग जाओ, और वो भागे नहीं। मतलब ये कौन कह रहा है? ये अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं। और उनका कहना था कि वार्निंग दे रहा हूँ कि इस तरह के ड्रामे ना करें, अगर किए तो अगर इनको गिरफ्तार किया तो उन लोगों को खैरियत से पहुंचाएं, किसी को कुछ भी हुआ तो फिर जो है वो धमकियां अपनी और वजीर दाखिला जिम्मेदार होंगे और फलाह होंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी से तो आपको पता ना उनको खास चिढ़ है। और उसके थोड़ी ही देर के बाद इन लोगों ने ये जो जाली ड्रामा कहा, इसको पता नहीं क्या क्या कुछ कहा। थोड़ी देर के बाद बाकायदा तौर पे उसके वीडियोस भी मंजर आम पर आ गए। वो जो शरपसंद थे जिन्होंने हमला किया था उनकी शक्लें भी सामने आ गई। यहाँ तक कि उनके हाथ में डंडे भी थे, कुछ के हाथ में पत्थर भी थे। ये डंडे और पत्थर वाला ग्रोह अलग था, उनके बीच में कुछ थे जिन्होंने फायरिंग भी की थी। और बाकायदा तौर पर गाड़ियों के जो टायर्स हैं उनको इन्होंने फायरिंग करके वहां पर रोका। तो अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी, अब जब छित्तर फेरे जाएंगे, अब जब ये पीटीआई के कारकुनान पकड़े जाएंगे तो ये मुकर जाएंगे जिस तरह के अभी मुकर गए हैं अली अमीन गंडापुर। अब वो एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो जनाब ये है कि पहले बुशरा बीबी ने कहा कि उनको तेजाब पिलाया गया है। फिर जब उनसे पूछा गया कि अच्छा तेजाब पिलाया गया तो उन्होंने कहा नहीं, हार्पिक के 3 कतरे पिलाए गए। अब मिशाल यूसुफजई जो हैं उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई के फौरन बाद फिर से एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है। मोहतरमा का आपको ट्वीट नज़र आ रहा है, कहती हैं कि बुशरा इमरान खान साहिबा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कल रात से सर चक्कर और वॉमिटिंग आ रही है, डॉक्टर ने उनका चेकअप किया है, मजीद टेस्ट आज होंगे। मिशाल यूसुफजई। इसके ऊपर मियाँ आमिर ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया। उन्होंने लिखा ये बात कहीं जिनसी ज़्यादती की तरफ तो नहीं जा रही? अच्छा, वैसे तो ये जिनसी ज़्यादती का लफ्ज़ बहुत ही हौलनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है और ये नहीं बोला जाना चाहिए। लेकिन क्या करें कि पिछले 1 साल में पीटीआई ने ये लफ्ज़ इतनी बार इस्तेमाल किया है कि जो भी शख्स उनका जेल से बाहर आता है वो कहते हैं इसके साथ जिनसी ज़्यादती हुई है। तो ज़ाहिर बात है फिर ये सवाल करना तो बनता ही है। अच्छा, दूसरी एक और मज़ेदार बात यह है कि जब से बुशरा बीबी बाहर आई हैं, पीटीआई के जितनी भी ख़वातीन हैं सब बहुत परेशान हैं, सब बहुत दुखी हैं। वो इसलिए कि सबको पता है कि उनकी छुट्टी होने वाली है। उन सबको पता है कि बुशरा बीबी के हम सिर्फ एक ख्वाब की मार हैं। बुशरा बीबी ने सुबह उठ के कहना है कि जनाब मुझे ख्वाब आया, ख्वाब में मुझे बिशारत दी गई है कि इस औरत को निकाल दो, इसको निकाल दो, उसको निकाल दो, और उसको निकाल दिया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ये जो फलक जावेद और सनम जावेद हैं, ये बुशरा बीबी की बहन के साथ लड़ाई कर रही थीं, उनको धमकियां दे रही थीं, और जैसे ही बुशरा बीबी आई तो सामने सामने होकर दिखाने लग गई कि जनाब अब अंदर से ये तमाम खवातीन जो हैं बुशरा बीबी को सख्त नापसंद करती हैं। यहाँ तक कि शानदाना गुलजार का आप ज़रा ये एक बयान सुने, जिसमें जब उनसे ये पूछा गया कि बुशरा बीबी तो कहती थी कि मैं कभी भी सियासत में नहीं आऊँगी, मैं तो एक घरेलू खातून हूँ, लेकिन डील होने के बाद और ढील मिलने के बाद बाहर आने के बाद उन्होंने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। वो कैसे हंगामी इजलास तलब कर सकती हैं? वो कैसे सियासत में आ सकती हैं? वो कैसे पीटीआई की बागडोर संभाल सकती हैं? यानी इसका मतलब है डील है।
تو شاندانہ گلزار نے کیا کہا، ہیو اے لک۔ بھی خبر آ رہی ہے کہ بشرا بی بی صاحب اب پارٹی کو سنبھالنے جا رہی ہے، خان صاحب کی ایبسنس میں وہ جیل میں ہے، کتنی صداقت ان خبروں میں؟ مجھے جی ڈائریکٹ تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن کل عمیر نیازی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ اپنے فیملی کو اپنی پارٹی سے دور رکھا ہے، چاہے ان کی اہلیہ ہوں چاہے ان کی بہنیں ہوں۔ سو نیچرلی جس طرح علیمہ آپا اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ میسج خان کا ہمیں جیل سے پہنچا دیتی تھی، تو شاید اس طرح کا ان کا بھی کوئی رول ہو۔ سو بسم اللہ، اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن جب تک خان خود اناؤنس نہیں کریں گے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ پارٹی میں موروثیت آ جائے، تو ماننا ذرا مشکل ہوگا۔ اچھا شاندار، جی تو آپ نے سنا، شاندانہ گلزار نے بھی ٹوٹے دل کے ساتھ کہا کہ دل تو نہیں مانتا، لیکن یہ تو اب ان کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو جناب اب انہی خواتین کی چھٹی ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شہباز گل ہے جو کہتا تھا میں جٹاندہ پتر ہاں، اور پھر یہاں پہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے سانس نہیں لیا جاتا تھا، اور پھر روتا دھوتا باہر بھاگ گیا، پھر پولیٹیکل اسائلم لے لیا، پھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، پاکستان کے خلاف جتنی بھی قوتیں ہیں ان کے ساتھ جا ملا، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئی ایم ایف کے باہر جو مظاہرے کروانے میں کردار تھا وہ اسی ملعون شخص کا تھا۔ اب آپ اس کو ایک بندے کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے خود ٹویٹ بھی کیا، اور یہ ساتھ میں نے اس کو تھوڑا گوگل کیا تو آپ کو ساتھ میں اسکرین شاٹ بھی نظر آ رہا ہوگا۔ دراصل یہ بندہ کون ہے؟ یہ ہم جنس پرستی کی تنظیمیں چلاتا ہے، اور تحریک انصاف نے ناروے کے اندر جا کر ہم جنس پرستی کی حمایت کرنے والی پارٹی کے ساتھ جا کر الحاق کر لیا۔ جی ہاں، اور یہ ہے وہ شخص۔ آج صبح سے شہباز گل نے بتایا تھا کہ ناروے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ ناروے کی ہم جنس پرستی کی حمایت کرنے والی جو شخصیت ہے اس کے ساتھ جناب انہوں نے الحاق کیا ہے۔ کیا اب بھی آپ کو کوئی شک ہے؟ یہ اسکرین شاٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، آپ خود جائیے، خود جا کے سرچ کیجئے، اور اصل میں یہ لوگ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فلاں کے ساتھ الحاق کریں، فلاں کے ساتھ الحاق کریں، تاکہ سب لوگ مل کر اس چیز کا دباؤ ڈالیں کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ پاک ووکلز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہے وہ پاکستان اور ایران کی سرحد کے اوپر جو ہے وہ گرفتار ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایران بھاگ رہی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ ماہرنگ بلوچ کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ پاکستان اور ایران کی سرحد کو عبور کر رہی تھی، اور ان کے پاس کوئی بھی قانونی دستاویزات بھی موجود نہیں تھیں، جس کے باعث انہیں فوراً حراست میں لے لیا گیا۔ فی الحال جو وفاقی تحقیقاتی ادارے ہیں یعنی کہ ایف آئی اے، وہ انہوں نے اپنی تحویل میں اس عورت کو لے لیا ہے، جہاں پر غیر قانونی سرحد عبور کرنے کی وجوہات کے اوپر تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ان سے مختلف سوالات کیے جا رہے ہیں تاکہ اس واقعے کے محرکات کو بہتر طریقے سے سمجھا جا سکے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے خلاف غیر قانونی سرحد پار کرنے کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے، اور انہیں کوئٹہ کی جو عدالت ہے وہاں پر پیش کیا جائے گا، جہاں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور ابھی تک کوئی سرکاری بیان پاکستانی حکام کی طرف سے نہیں آیا، کیونکہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ مزید معلومات حاصل ہو جائیں، اس کے بعد اس رپورٹ کو اپڈیٹ کیا جائے گا، لیکن میں نے آپ کو یہ خبر پہلے ہی دے دی ہے۔ اچھا جی، ویسے میں بھی نا اسٹیبلشمنٹ کے صدقے جاؤں کہ ایک طرف انہوں نے بشرا بی بی کو چھوڑ دیا، اور دوسری طرف انہوں نے اس کا جو توڑ تھا، کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں، زہر ہی زہر کو مارتا ہے، تو جو بشرا بی بی کی ازلی دشمنیں ہیں ان کو بھی ساتھ میں چھوڑ دیا۔ یعنی میں بات کر رہی ہوں عمران خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عظمیٰ خان۔ ویسے ایک لحاظ سے تو سچی بات ہے کہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان جو ہیں، اگر لیگیسی کی بات کریں یا خان صاحب کی پارٹی ہینڈ اوور کرنے کی بات کریں تو وہ حسان نیازی کو جاتی ہے، وہ عمران خان کی تینوں بہنوں کو جاتی ہے، نہ کہ وہ بشرا بی بی کو جاتی ہے، کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ خبر مانیکا کے بچوں کی ماں ہے۔ تو اب یہ جو ان کے بیچ میں کولڈ وار ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی بشرا بی بی جب گرفتار ہونے والی تھیں، جب وہ پیشیوں پہ آتی تھیں تو وہ الزام لگاتی تھیں کہ جناب یہ جو علیمہ خان ہے یہ ان کے خلاف پلیک کارڈز جو ہیں وہ وہاں پر لے کے لوگوں کو کھڑے ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہیں وہ کروا رہی ہیں، جبکہ یہی الزام جو ہے وہ بشرا بی بی کے اوپر بھی لگتا رہا۔ پھر اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ بشرا بی بی کے توشہ خانہ والی تو آڈیوز آپ نے سنی ہوں گی، لیکن لطیف کھوسہ کے ساتھ بھی ان کی آڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آئی تھیں، جہاں پر وہ اپنی دونوں نندوں کی برائی کرتی آپ کو سنائی دی تھی۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے کہ علیمہ خان اور جو ان کی بہن ہے دوسری عظمیٰ خان، انہوں نے لطیف کھوسہ کو بھی چھٹی کرا دی تھی کہ ٹھیک ہے جی، ان کی قربتیں اگر بشرا بی بی کے ساتھ ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب فائنلی بشرا بی بی کو ایک دن پہلے رہا کیا گیا، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی یہ دونوں بہنیں جو ہیں ان کو رہا کر دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے بیسکلی علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو تھانہ کوہسار میں درج مقدمے کے اندر ان کی ضمانت منظور کی، اور جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے رہائی کی روبکار جاری کی،
اور روزگار ملنے کے بعد ڈسٹرکٹ جیل جہلم سے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو رہا کر دیا گیا. جیل کے باہر موجود پی ٹی آئی کارکنان نے ان کا استقبال کیا. اچھا استقبال بھی بڑا ہلیریس قسم کا کیا. لوگ پتیاں پھینکتے ہیں گلاب کی, ان کے اوپر وہ جو آپ کو پتا ہے برتھ ڈے کے اوپر ہم لوگ وائٹ سپرے پھینکتے ہیں, وہ جو سنو وائٹ ٹائپ کا ہوتا ہے, وہ والا سپرے مار مار کے ان کو گندا کیا. اور بہرحال آپ کو پتا ہے کہ 4 اکتوبر کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا. تقریباً کافی دن جو ہے وہ جیل کی یاترا کر کے دونوں بہنیں آ گئی ہیں. اور اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. یہ جو خبر اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں انتہائی دکھ بھری خبر ہے, بہت تکلیف ہوئی ہے. لکی مروت میں خوارج کا ایک مسجد کے اوپر حملہ ہوا. اس دوران جو ہے پاک فوج کا کیڈٹ وہاں پر موجود تھا, وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا. اس نے ان تمام لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. اور آپ کو بتاتی ہوں کہ تفصیلات کیا ہیں کہ لکی مروت میں بیسیکلی مسجد کے اوپر حملہ کرنے کے دوران جو ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم اے کا کیڈٹ یہ تھا عارف اللہ. اس نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق لکی مروت میں خوارج نے نماز مغرب کے دوران جو ہے مسجد کے اوپر حملہ کیا. اس وقت عارف اللہ وہاں پر موجود تھے. آئی ایس پی آر کے اکارڈنگلی انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی فائرنگ شروع کی گئی تو کیڈٹ نے فوراً جواب دیا اور کیڈٹ عارف اللہ نے خوارج کا بہادری سے مقابلہ کیا. ان کی عمر جو ہے وہ صرف 19 سال تھی اور جام شہادت نوش کر لیا اور اپنی جان قربان کرتے ہوئے کئی بے گناہ نمازیوں کی جانیں جو ہیں وہ بچا لیں. آئی ایس پی آر کے مطابق عبادت کے دوران نمازیوں پر حملہ کرنا خوارج کی حقیقی سوچ کو ظاہر کرتا ہے. ایک نوجوان کیڈٹ کا یہ بہادرانہ عمل سیکیورٹی فورسز کے عزم کی دلیل ہے اور اس طرح کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بناتی ہیں, یہ انہوں نے کہا آئی ایس پی آر نے. لیکن یقین کریں کہ جب سے میں نے یہ خبر دیکھی اور سنی ہے اور جب سے اس نوجوان کی شکل میری آنکھوں کے سامنے ہے, بہت تکلیف ہوئی ہے. ہر روز شہادتیں ہو رہی ہیں, ہر روز حملے ہوتے ہیں, کبھی کہیں. مطلب میرا خواب ہے کہ پاکستان کے اندر وہ دن میں دیکھوں کہ جب ہم کہیں کہ پاکستان پوری طرح سے دہشت گردی سے جو ہے وہ پاک ہو گیا. لیکن کیا کریں, ہمارا ملک ایسا ہے کہ جس پہ سب کی میلی نظریں ہیں, سب کی میلی نظریں. آپ کے سامنے شام, عراق, مصر, ٹرکی, سارے ممالک کی جو مثالیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یمن کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں, آپ کے سامنے غزہ کی مثالیں ہیں. تو پھر ایسے میں پاکستان تو ان کی آنکھوں کے اندر جو ہے نا ان کو چبھتا ہی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ ایک خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے کہ چینی سفیر نے فائنلی کہا ہے کہ نئی حکومت کے آنے کے بعد پاکستان اور چائنا کے درمیان باہمی روابط میں اضافہ ہوا ہے. یعنی جب سے شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی ہے اور اس سے پہلے بھی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی اس میں جو ہے وہ اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو کچھ کیا ہے خان صاحب نے اور جس طرح سے سی پیک کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن چینی سفیر نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں آئے روز دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں تو خاص طور پہ چائنیز کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو کیفرے کردار تک جو ہے وہ ٹائملی پہنچایا جائے. اچھا جی اب چلتے ہیں جی اگلی خبر. تو اگلی خبر یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کا آخری دن تھا سپریم کورٹ میں اور اس کے بعد وہ پورا دن انہوں نے وہاں پہ گزارا, پھر وہ اپنے گھر روانہ ہو گئے. اور یہ جو ایک صحافی ہیں متی اللہ جان شاید ان کا نام ہے, میں ان کو پرسنلی نہیں جانتی. یہ بیچارے اکثر میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کو بڑی چڑ ہے جی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے. تو موبائل لے کے کبھی بندر کی طرح اچھل کے اوپر جا رہے تھے, کبھی نیچے جا رہے تھے, کبھی کہیں سے فوٹیج بنا رہے تھے, کبھی کہیں سے فوٹیج بنا رہے تھے اور بڑے نا عجیب اور اوٹ پٹانگ سوالات جو ہیں وہ اونچی آواز میں کر رہے تھے اپنا ولاگ بنانے کے لیے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسی وقت اس شخص کو شرمندہ کیا اور کہا کہ مسلمان تو بڑا مہذب معاشرہ ہوتا ہے, آپ کیسے مسلمان ہیں, اترے نیچے, آپ کہاں پہ چڑھے ہوئے ہیں. تو مطلب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جاتے جاتے متی اللہ جان صاحب نے پھر سے اپنی ایک مرتبہ بے عزتی کروائی. بے عزتی کا شرف جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا. تو جناب اس کے علاوہ ایک اور سوشل میڈیا پہ بڑی خبر چل رہی ہے. ثانیہ عاشق ہیں جی, پنجاب کابینہ میں شامل ہو گئی ہیں اور وزیر اعلیٰ کی معاون خصوصی مقرر ہو گئی ہیں. تو بڑی خوش آئند بات ہے اور ثانیہ عاشق کو بہت بہت مبارک ہو. بڑی خاموش ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتی ہیں. میں نے ان کو فی الحال کوئی بیک بائٹنگ بھی نہیں کرتے, ادھر ادھر دیکھا اور سنا. میرے ساتھ ہی تھیں اس دن جس دن وہ شرمس کی ہم لوگ فارمنگ کے لیے گئے ہوئے تھے. تو بڑی اچھی ڈیسنٹ خاتون ہے. تو واقعی مریم نواز صاحبہ کا اچھا فیصلہ ہے. جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.